नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से हयात सहाबा के दरख्शां पहलू में से आज हम जिन सहाबी के हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे इनका नाम है मुक़र्रनुल मुज़नी। नाम ठीक देखिएगा, मुक़र्रनुल मुज़नी। कबीला मुज़न से थे, बहुत मारूफ सहाबी नहीं है, इसलिए इनको सुन के आप और ज़्यादा अच्छा फील करेंगे कि कुछ इतनी गुमनाम हस्तियां हैं कि जिनको हम जानते नहीं, लेकिन उन्होंने क्या काम किए कि अल्लाह ने उनके कामों को और उनके नामों को महफूज कर दिया। इनके बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद है, बाज़ घराने ईमान का गहवारा होते हैं। क्या दुआ करेंगे हम भी कि अल्लाह तो हमारा घराना भी ऐसा कर दे। आपको अब बिल्कुल इस चीज़ की आदत होनी चाहिए, कहीं कुरान में पढ़ते हुए या तफसीर में या किसी भी सब्जेक्ट में आप कोई अच्छी बात पढ़ें तो फौरन दिल में चुपके से दुआ कर लिया करें कि अल्लाह मेरा भी घराना ईमान का गहवारा बना दे। ठीक है। और बास खानदान निफाक की इमाजगा, क्या बोलेंगे? अल्लाह मेरा खानदान निफाक वाला ना हो। बिला शुबा बनु मुकर्रन का घराना ईमान का गहवारा है। ये इनके बारे में एक खिराज अकीदत था जो अब्दुल्ला बिन मसूद की जुबान से हम तक पहुंचा। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में मजीद बातें। कबीला मुज़ैना ने अपनी क़यामगाहें मदीना तैयबा के करीब ही उस सड़क पर बना रखी थी जो मदीना तैयबा से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ जाती थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए थे। कबीला मुज़ैना के पास आने जाने वालों की वसातत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक खुश आइंद खबरें पहुंचने लगी। एक शाम कौम के सरदार हजरत नुमान बिन मुक़र्रन मुज़नी अपने भाइयों और कबीले के बुजुर्गों के पास बैठे और सबको मुखातिब करके इरशाद फरमाया, मेरी कौम बखुदा हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक उम्दा और बेहतर खबरें ही मालूम हुई हैं। आपकी दावत रहमत, एहसान और अदलो इंसाफ पर मुश्तमिल है। कितने ताज्जुब की बात है कि हम पीछे रहते जा रहे हैं और लोग आपकी दावत कबूल करने के लिए आपकी तरफ सरपट दौड़े चले जा रहे हैं। और साथ ही फरमाने लगे, मैं तो पुख्ता इरादा कर चुका हूँ कि सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिरी के लिए रवाना हो जाऊंगा। आप में से जो शख्स मेरे साथ जाना चाहे वो तैयार हो जाए। नोमान की बातें अहले मजलिस के दिलों में उतर गईं। जब सुबह हुई तो क्या देखते हैं कि आपके 10 भाई और कबीला मुज़ैना के 400 शख्स सवार यानी घोड़ों पे सवार लोग आपके हमरा मदीना तैयबा जाने के लिए तैयार हैं ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और दीन इलाही को कबूल करने की सादत हासिल करें। हजरत नौमान के दिल में ख्याल आया कि खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान भाइयों के लिए कुछ तहाइफ जरूर साथ ले जाने चाहिए। लेकिन कहत साली की बिना पर घरों में फरावानी न रही थी। अल्लाह अकबर। हजरत नौमान रजी अल्लाह अन्हो ने अपने और तमाम भाइयों के घर चक्कर लगाया और जो कुछ भी हाथ लगा अपने साथ ले लिया और खानदान के तमाम साथियों को अपने साथ लेकर सुए मदीना रवाना हुए। क्या है अमल की बातें और क्या है इसका टॉपिक। अब देखिए कि अल्लाह ताला जब किसी के दिल को दीन और ईमान के लिए चुनता है ना तो इस तरह से लब्बैक होती है। गरीब कबीला है, घर में कुछ है नहीं और जा रहे हैं अल्लाह के नबी की ज़ियारत करने। ऐसे वक्त में अमूमन लोग किन तावीलात का शिकार हो जाते हैं कि अभी तो घर के हालात अच्छे नहीं, अभी तो हम सफ़र अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी तो टिकट का खर्चा भी नहीं है, अभी तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने बात सुनवानी होती है वो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका टॉपिक हम क्या लिखेंगे, ये आगे बढ़ने वाले। इसीलिए तो अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को साबिकून अल-अव्वलून कहते हैं ना। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी इन्हीं लोगों में कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचकर तमाम तहाइफ आपकी खिदमत में पेश कर दिए। आपको और आपके तमाम रुफ़क़ा यानी साथियों
حضور علیہ السلام کے روبرو حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ تو یہ سب مسلمان ہوئے۔ آگے دیکھتے ہیں، ان کے ایمان لانے سے مدینہ طیبہ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک مسلمانوں کے گھروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک گھرانے سے 10 حقیقی بھائیوں اور 400 شخص سواروں نے بیک وقت اسلام قبول کیا ہو۔ حضرت نعمان کے حلقہ بگوش اسلام ہونے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے انتہا خوشی ہوئی، یعنی مسرت ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وفد کے تحائف کو بھی شرف قبولیت بخشا اور قرآنی آیات نازل فرمائی۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ توبہ کی آیت 99 ہے۔ اور بدووں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جو کچھ خرچ کرتے ہیں، اس سے اللہ کے ہاں تقرب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں، وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ تھے حضرت نعمان بن مقرن۔ اب دیکھیے کہ ایک دم جب 400 لوگ مسلمان ہو جائیں اور ساتھ 10 بھائی، یعنی 410 لوگ جب ایمان لائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو گویا کہ 10 بھائی، سگے بھائی ایک گھر کے، پھر 10 بھائی ہیں تو پھر ان کی بیویاں بھی نہ ہوں گی کیا، پھر بچے، اور اس طرح اسلام پھیلتا جائے گا۔ اس سے ایک اور عمل کی بات جو پتہ چلی مجھے، وہ کیا ہے کہ خاندانی سطح پہ کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے خاندانوں میں پیغام دیں اور اس طرح دیں کہ پھر پورا خاندان ایک ہی دین پہ آ جائے۔ اب دیکھیے کہ اس دین کی خوشی الگ ہوتی ہے کہ جہاں آپ کے ارد گرد رہنے والوں کا بھی وہی دین ہو۔ اب یہاں دیکھ رہے ہیں ہم کہ ان کے مسلمان ہونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خوشی ہوگی، اس کا اندازہ تو ہر انسان لگا سکتا ہے جس کے دل میں اس چیز کی تڑپ ہے کہ اللہ کے دین میں لوگ گروہ در گروہ آئیں، کیونکہ جب ایک ایک کر کے دین کی طرف لوگ آتے ہیں نا تو تھوڑی ترقی ہوتی ہے، تھوڑا دین پھیلتا ہے، اور جب ایک خاندان کے اتنے لوگ آئیں، آپ دیکھیے کہ اس سے خاندان میں بھی اثر آئے گا۔ جس قبیلے میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے تو جو باقی بھی بچے کھچے ہوں گے وہ بھی مان جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اتنوں نے مان لیا تو یقیناً یہ اچھا ہی ہوگا۔ تو اس سے ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ جب کبھی ہمیں موقع مل جائے نیکی کرنے کا، فوراً پہل کریں۔ کوئی بڑی بات نہیں کہ ہماری وہ نیکی دوسروں کو بھی اس نیکی کے کرنے کی رغبت دلا دے اور ہم ایسے مقام پہ پہنچ جائیں کہ جس کا ہم نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ایک اور چیز اس میں عمل کی ہے کہ شروع میں ہم نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس کوئی بہت قیمتی چیزیں نہیں تھیں، قحط سالی تھی، اس کے باوجود جو تحفے تحائف پیش کیے تو وہ تحفے جو تھے وہ بہت قیمتی تو نہیں ہوں گے نا، چھوٹے چھوٹے ہی ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو قبول کر لیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تحفہ چھوٹا ہو یا بڑا، دینے والے کی نیت اور اس کے دل کو دیکھا جائے گا، وہ کس دل سے دیتا ہے، اور اس کو پھر قبول بھی کر لیا جائے گا۔ پھر ایک اور چیز ہم نے اس میں دیکھی کہ ان کے اخلاص کی بدولت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیتیں نازل کر دی، اور سورۃ توبہ تو آپ پڑھنے ہی والے ہیں، اس میں بہت سارے ایسے واقعات آپ پڑھیں گے کہ جس سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہی طلب اور جو لوگ تھے اس دور کے ویسا بننے کی خواہش کو پیدا کر دے گا۔ تو اس حصے کا عنوان ہم لکھ لیتے ہیں بے مثال خاندان، کیونکہ دنیا میں تو بہت ساری چیزوں پہ انسان جمع ہوتے ہیں، لیکن مثالی چیز کیا ہے کہ لوگ اللہ کے دین پر جمع ہو جائیں۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آ کر تمام غزوات میں پوری بہادری اور جواں مردی سے حصہ لیا۔ صدیق اکبر کے دور خلافت میں حضرت نعمان اور ان کی پوری قوم بنو مزینہ نے فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ جی، اس کا عنوان لکھ لیجئے، نعمان رسول اللہ کے جھنڈے تلے۔ یہاں بھی دیکھیے کہ صرف ایمان ہی نہیں لائے بلکہ پھر انہوں نے عملی طور پہ وہ ثابت بھی کر دیا کہ جہاں ضرورت پڑے گی ہم کام کریں گے، کیونکہ دیکھیے ماننے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں، چاہنے والے بھی بہت سارے ہوتے ہیں دین کو، لیکن عملی میدان میں آگے بڑھنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ عموماً ایسے وقت میں انسان مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وسوسوں کا شکار ہونے لگتے ہیں، اور شیطان نہیں چاہتا
کہ کسی انسان سے کچھ کام کروائے، لیکن ان کا ایمان سچا تھا تو اللہ نے ان سے کام بھی کتنا بڑا کروایا کہ ابو بکر صدیق کے دور میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے پھر ان کے ساتھ جہاد کا ارادہ کیا تھا، اور وہ لوگ پھر مرتد ہو گئے تھے، دین چھٹ گیا تھا، کیونکہ جب بھی کوئی چینج آتی ہے تو کچھ لوگ ضرور پیچھے پھٹتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں پھر اس قبیلہ مزینہ کی جو قوم تھی، انہوں نے لوگوں کو سہارا دیا، ایسی جیسے گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دینا۔ ان ہاتھوں کی بڑی قدر ہوتی ہے اللہ کی نگاہوں میں جو دین کی گرتی ہوئی دیواروں کو سنبھالنے لگے، اسی لیے ایسے لوگوں کے مقام بہت زیادہ ہیں ہماری تاریخ میں۔ فاروق اعظم کے دور خلافت میں تو حضرت نعمان نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ تاریخ اسلام میں جنہیں ہمیشہ قابل ستائش حیثیت حاصل رہے گی۔ جی، اس کا بھی عنوان لکھ لیجئے کہ نعمان عمر فاروق کے دور میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے۔ جنگ قادسیہ سے پہلے سپہ سالار لشکر اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت نعمان بن مقرن کی قیادت میں شاہ ایران کی طرف ایک وفد بھیجا تاکہ وہ اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرے۔ جب یہ وفد ایران کے دارالحکومت پہنچا اور شاہ ایران سے ملنے کی اجازت طلب کی تو اسے اجازت دے دی گئی اور ایک ترجمان کو بھی بلا لیا گیا۔ شاہ ایران نے ترجمان کو حکم دیا، ان سے پوچھو کہ یہاں کیوں آئے ہو، ہم سے کیوں جنگ کرنا چاہتے ہو، تمہیں کس لالچ نے گھیر رکھا ہے، یا ہماری بے پرواہی کی بنا پر تمہیں یہ جرت ہوئی؟ یعنی جنگ قادسیہ کے جو سپہ سالار تھے وہ سعد بن ابی وقاص تھے، تو انہوں نے پھر نعمان کی قیادت میں ایران کے بادشاہ کی طرف ایک پیغام بھیجا۔ آپ دیکھیے کہ یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بادشاہ وقت اور وہ بھی جو اسلام پہ نہ ہو، اسلام کی دعوت پیش کرنا۔ یہ وہاں گئے اور وہاں کے دارالحکومت میں جب پہنچے تو بادشاہ سے ملنے کی اجازت طلب کی، اور ظاہر ہے کہ ایک ترجمان کو کیوں بلانا پڑا جو ان کی زبان ان کے لیے ٹرانسلیٹ کر سکے۔ تو جو ان کا ٹرانسلیٹر تھا شاہ ایران کا، اس نے پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو اور ہم سے کیوں جنگ کرنا چاہتے ہو؟ لوگ تو یہ سوچتے نا کہ کوئی لالچ ہے، تمہیں کسی لالچ نے گھیر رکھا ہے، یعنی تم ہمارے ملک پہ حملہ کرنا چاہتے ہو یا تم ہماری زمینیں لینا چاہتے ہو۔ اب دیکھیے کہ یہ سیدھی سادی دین کی دعوت کے لیے گئے تھے، لیکن لوگوں نے ان کو کیسے سمجھا کہ شاید سے کسی لالچ کے لیے آئے ہیں، یا ہماری بے پرواہی کی بنا پر تمہیں یہ جرت ہوئی ہے۔ یعنی وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی صرف اللہ کے دین کے لیے بھی کسی دوسری جگہ جا سکتا ہے، اور وہ اللہ کا پیغام دینے کے لیے گئے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید ہماری بے پرواہی ہے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ بات سن کر حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، شاہ ایران کی بات کا جواب میں دوں یا تم میں سے کوئی جواب دینے کا ارادہ رکھتا ہے؟ سب نے کہا آپ ہی سے بات کیجیے۔ پھر سب نے بیک زبان ہو کر شاہ ایران سے کہا، یہی ہماری ترجمانی کریں گے، ان کی بات ذرا غور سے سنو۔ یہاں بھی عمل کی بات دیکھیے، ٹیم ورک دکھتا ہے۔ ہر بندہ بولنے لگ جائے تو پھر بات کسی کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ جب کبھی کوئی کام ہو، دین کا ہو، دنیا کا ہو، اس کی کامیابی کا بہت بڑا انحصار اس پہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کام کو کرنے کے لیے کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا اور سب کے اندر سے کسی ایک کو امیر بنا دیا، اور پھر وہ سارے اس امیر کی عمارت پر راضی ہوں۔ اس سے یہ بات ملتی ہے، ہر بندہ یہ کہ نہیں میں بات کروں گا، میں کروں گا، تو وہ بات نہیں ہوتی۔ مثلا ایک بندہ ایک لقمہ دے، دوسرا دوسرا دے، تیسرا تیسرا دے، تو بات کا اثر ختم ہوتا ہے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر بندے کی صلاحیت کو پہچاننا چاہیے اور اس کے بعد پھر دیکھنا چاہیے کہ کون کیا کام اچھا کر سکتا ہے، پھر اس کو وہ کام دے دیں۔ اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ یہ سوچیں کہ اچھا فلاں چھوٹا ہو جائے گا یا فلاں بڑا ہوگا۔ کام جس نے اللہ کا کرنا ہے وہ چھوٹا کام کر کے بھی بڑا بن جاتا ہے کبھی کبھی، نیت اور اخلاص کی وجہ سے۔ پھر آگے فرمایا، اب یہاں سے یہ پیغام دیتے ہیں، آپ اس کو سنتے وقت دیکھیے گا کہ کہیں بھی اگر کسی بڑے بندے کو اللہ کے دین کا پیغام دینا ہو تو کیسے دیں گے۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے حمد و صلات کے بعد ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا کہ ہماری طرف اپنا رسول بھیجا جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور ہر قسم کے شر سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے، اور انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم ان کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے سرفراز فرمائے گا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تنگی کو فراخی میں، ہماری ذلت کو عزت میں، اور ہماری عداوت یعنی دشمنی کو اخوت یعنی بھائی چارے میں بدل دیا۔
انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کو اس خیر و برکت کی طرف دعوت دیں اور اپنے ہمسایوں سے اس کا آغاز کریں۔ ہم تمہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظریہ حیات ہے جس نے ہر نیکی کے کام کو بنظر استحسان، یعنی حسن سے ہے یہ لفظ، اچھی نظروں سے، تعریفیہ نظروں سے جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی نیکی کے ہر کام کو تعریف کی نظر سے دیکھا ہے اور اس کی ترغیب یعنی رغبت دلائی ہے، اور ہر قسم کی برائی کو برا گردانا اور اس سے بچنے کی تلقین کی، اور یہ اپنے ماننے والوں کو کفر کی اتھا کہتے ہیں بہت ڈیپ ڈاؤن گہرائیوں سے نکال کر نور ایمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو ہم تمہارے پاس اللہ کی کتاب چھوڑ جائیں گے، تم اس کے احکام کے مطابق نظام حکومت کو استوار کرنا، ہم تمہارے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اگر تم نے دین الہی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ہم تم سے جزیہ وصول کریں گے اور تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہوگی، لیکن اگر تم نے جزیہ دینے سے انکار کیا تو ہماری تم سے جنگ ہوگی۔ کتنے نپے تلے لفظ ہیں، کوئی ایک جملہ بھی ایکسٹرا نہیں لگتا۔ دیکھیے کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، وہ عموماً اپنی بادشاہی کو خراب نہیں ہوتا دیکھ سکتے، ان کو عزت اچھی لگتی ہے، ان کو حکمرانی اچھی لگتی ہے۔ ان کے پورے اس پیغام کے اندر آپ دیکھیے کہ یہ پیغام دیا گیا کہ ہم کوئی برے ارادے سے نہیں آئے، نیکی کا پیغام دیتا ہے اسلام، اور جو اس کو لے گا اس کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، کیونکہ جو دنیا کے اعلیٰ مقام پہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو پھر اپنی آخرت سے زیادہ دنیا کی بھی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ جو بات انہوں نے کہی نا کہ ہماری تنگی کو فراخی میں بدل دیا، تو گویا کہ اس کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم بادشاہ بنو گے تو تمہاری بادشاہی کی جو حدود ہیں، سلطنت کی حدود جو ہیں وہ اور پھیل جائیں گی، اور ذلت کو عزت میں اور عداوت کو قوت میں۔ یہ عموماً وہ مسائل ہوتے ہیں جو بادشاہوں کو درپیش ہوتے ہیں، ان کی رعایا جو ہے وہ اکثر آپس میں لڑتی جھگڑتی ہے یا حکومت کو ذلیل کرنا چاہتی ہے، تو گویا کہ انہوں نے وہ بات پیش کر دی جس سے بات شروع کرنی چاہیے تھی۔ پھر اب دیکھیے کہ اسلام کے نظریہ حیات کو انہوں نے کس طرح پیش کیا کہ ہر نیکی کی اس میں قدر ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ صرف نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا یا صدقہ دینے کا ہوگا، ہر نیکی کی رغبت ہے اور ہر برائی کو برا سمجھتا ہے۔ کتنا کمپریہنسو اور کمپلیٹ پیغام ہے نا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جنہوں نے کہا کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب چھوڑیں گے اور تم خود اس کے مطابق حکومت کرو، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اسلامی حکمرانوں کی ذمہ داریاں کہ اگر وہ مسلمان ملک کے رہنما اپنے آپ کو کہتے ہیں تو پھر کتاب کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے، اور یہ کہا کہ ہم تمہارے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اس سے انہوں نے اپنا بے ضرر ہونا یا اپنا لا تعلق ہونا ثابت کر دیا کہ دیکھو ہمیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم یہ نہ سوچنا کہ ہم تمہیں جو تبلیغ کرنے آئے ہیں تو اس میں کوئی ہماری ذات کا فائدہ ہے یا ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم تو تمہارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ باقی رہ گئی بات، اگر تم نہیں مانو گے تو پھر جزیہ لیں گے۔ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ جو نان مسلم لوگوں سے مسلمان لیتے ہیں اور تمہاری حفاظت کریں گے، ایسے ہی جیسے آج کے دور میں حکومت ٹیکس لیتی ہے اور اس کے ریٹرن میں پھر عوام جو ہوتی ہے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ اور نہیں مانو گے تو پھر جنگ ہوگی۔ یہ جنگ کیوں ہوئی بھائی؟ شاید آپ سوچیں گے تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ ایک جگہ آتا ہے ولو کرہ المشرکون، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں ایک مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا پہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، لہٰذا جن ملکوں میں لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی اور کلچر ہے تو وہاں اللہ کا پیغام پہنچانا فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں قبول کرتا تو پھر وہ جزیہ لے گا، اور جزیہ نہیں تو پھر وہی بات جو تبلیغ سے نہیں ہوگی، پھر اس کو جنگ کے ذریعے کیا جائے گا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان کی باتوں کا اثر کیا ہوا۔ شاہ ایران حضرت نعمان کی یہ باتیں سن کر مشتعل ہو گیا، یعنی غصے میں آ گیا، اور کہنے لگا، میری نظر میں روئے زمین پر تم سے زیادہ بدبخت، پراگندہ حال اور کمتر کوئی اور قوم نہ ہوگی۔ اب ذرا اس ذلت کو محسوس کریں، ہم کہیں پیغام دینے جائیں اور آگے سے یہ باتیں سنیں تو ہمارا حال کیا ہو۔ کبھی ہمیں کسی نے یہ باتیں کہی، ہم کتنی جلدی گیو اپ کرتے ہیں، نہیں لوگ دین پہ نہیں آتے، ہم کیسے بلائیں درسوں پہ، ان کو یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، ان کے یہ پرابلمز ہیں۔ نہیں، دیکھیے ان کو سراسر ذلیل کرنے والی بات ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ پر جمے رہے۔ پھر بادشاہ نے کہا، ہم تمہارا معاملہ سرحدی حکمرانوں کے سپرد کر دیں گے، وہ تمہیں ہمارا متی بنائیں گے، یعنی جو سرحد پہ ان کے چھوٹے چھوٹے کوئی گروپس ہوں گے تو وہ یعنی تم پہ حملہ کریں گے یا پھر وہ تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے۔ پھر غصہ ذرا نرم ہوا تو کہنے لگا،
اگر کسی ضرورت نے تمہیں ہمارے پاس آنے پر مجبور کیا ہے تو ہم تمہیں اتنا غلہ دیں گے جس سے تمہارے گھروں میں خوشحالی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ تمہیں اور تمہارے سرداروں کو عمدہ لباس بھی مہیا کریں گے، اور اپنی طرف سے تم پر ایک ایسا حکمران بھی مقرر کریں گے جو تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ سمجھا کہ شاید یہ کسی مالی ضرورت کے لیے آئے ہیں، تو ہم یہ بھی کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا اپر ہینڈ رہے، مطلب ہم یہ تمہارے لیے چیزیں کر دیں گے تاکہ تم ہمارے انڈر آ جاؤ۔ یہ باتیں سن کر وفد کے ایک رکن نے شاہ ایران کو خوب سنائی، جس سے اس کے غصے کی آگ پھر بھڑک اٹھی اور غضبناک انداز میں کہنے لگا، اگر قاصدوں یعنی ایمبیسیڈرز کے تحفظ کا بین الاقوامی معاہدہ نہ ہوتا تو آج میں تمہیں قتل کر دیتا۔ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اپنے سالار کو جا کر بتا دینا کہ میں تمہاری طرف رستم کو بھیجوں گا، وہ تمہارے سردار اور تمہیں ایک ساتھ قادسیہ کی خندق میں دفن کر دے گا۔ پھر اس نے مٹی کا ایک تھیلا منگوایا اور اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ یہ تھیلا ان میں سے اس شخص کے سر پر رکھنا جو زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے، اور تمام لوگوں کے سامنے اسے ہانک کر دارالحکومت سے نکال دو۔ درباریوں نے وفد سے پوچھا، تم میں سے سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ حضرت عاصم بن عمر آگے بڑھے، فرمایا میں۔ تو انہوں نے اس پر مٹی کا تھیلا لاد دیا اور وہ اسی حالت میں دارالحکومت مدائن سے نکلے۔ شہر سے باہر آ کر وہ مٹی کا تھیلا انہوں نے اپنی اونٹنی پر لاد دیا اور اسے حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس لے آئے اور خوشخبری دے دی، اور یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ایران کو فتح کر دے گا اور انہیں سرزمین فارس کا مالک بنا دے گا۔ کچھ عرصے کے بعد جنگ قادسیہ کا واقعہ پیش آیا اور قادسیہ کی خندق ہزاروں لاشوں سے بھر گئی، لیکن یہ لاشیں مسلمانوں کی نہیں تھیں، یہ ایرانی لشکر کی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ اس میں بھی بہت ساری باتیں نا ہمارے عمل کی۔ اس کا عنوان تو آپ یہ لکھ لیجئے کہ نعمان شاہ ایران کے دربار میں۔ اب دیکھیے کہ دین کیسے پھیلا ہے۔ کیا یہ قانون اسی دور تک کے لیے تھے؟ آج یہ حکم نہیں ہے؟ آج ہم مسلمان کتنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام کسی کے ساتھ جارحیت کا حکم نہیں دیتا، کسی کے ساتھ ظلم، بربریت، جنگ، بے گناہوں کو مارنا، تلوار کی باتیں نہیں کرتا، لیکن دعوت کا میدان تو آج بھی کھلا ہے۔ میں ان چیزوں کو پڑھ رہی تھی تو میں تکلیف محسوس کر رہی تھی کہ آج ہم بڑے سکون سے کہتے ہیں دنیا میں اتنے نان مسلم ملک ہیں، اتنے کافر ہیں، اتنے بداز ہیں، اتنے مسلمان ہیں، لائک دس۔ یعنی ہم اس چیز پہ مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کافر ہے وہ اپنے کفر پہ رہے، اور جو مشرک ہے وہ شرک پہ رہے، اور جو تین خداؤں کا پجاری ہے تو وہ رہے، اور ہم بس ان سے اپنی دنیاوی ڈیلز رکھیں۔ دیکھیے، دعوت دینا فرض ہے۔ جس طرح ہم عام لوگ ہیں نا، ہمیں اپنے عام لوگوں تک ہی دعوت پہنچانے کا مکلف بنایا اللہ نے۔ جو جس فیلڈ میں جاتا ہے وہ وہاں دعوت دے گا۔ اس وقت بھی یہ کام کس کا ہے؟ جو شاہ ایران کے پاس جانے کا کام نعمان کے ذریعے سعد بن ابی وقاص نے کروایا۔ سعد بن ابی وقاص کون تھے؟ مسلمانوں کے سربراہ تھے۔ آج مسلمان بڑے بڑے سربراہ، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور دل سے دعا نکل رہی ہے کہ اللہ ایسے حکمران آ جائیں مسلم ملکوں کے کہ جب ان کے نجی دورے ہوں، جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ملک میں وزٹ کرتے ہیں، قیمتی تحفے دیتے لیتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں، اس موقع پہ ایک چھوٹی سی ٹاک، چاہے رسمی یا غیر رسمی، اسلام پہ تو کریں۔ ہم نے پتہ نہیں کیسے خزانے چھپا کے رکھے ہیں اپنے پاس، تکلیف بھی محسوس نہیں کرتے دل میں کہ لوگوں کو اس پیاری دولت سے کم از کم آگاہ تو کر دیں۔ کوئی نہ مانے تو نہ مانے۔ آپ دیکھیں جب لوگ ایک ملکوں میں دوسرے میں جاتے ہیں تو شاہی مہمان ہوتے ہیں نا، کتنا پروٹوکول ہے، کوئی وہاں جا کے ان کو ڈانٹے گا تو نہیں نا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے یا میرے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو وہ کوئی ہمیں ناگوار بات بھی کر دے تو ہم چپ کر جاتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، اب یہ میرے گھر میں آئے میں کوئی یہ تو نہیں کہ آپ اپنے گھر آئے مہمان کی بے عزتی کر دیں، الا یہ کہ کوئی پہلے سے جنگ چل رہی ہو یا لڑائی ہو۔ تو اسی طرح یہ بڑے لوگ تو اس قابل ہو سکتے ہیں نا کہ جہاں پہ یہ دوسرے بڑے لوگوں سے بات کریں۔ ہم جیسا کوئی جائے گا تو وہ تو اس کی سنیں گے ہی نہیں۔ تو اللہ کرے کہ ایسے لوگ آ جائیں کہ جو اتنے اچھے طریقے سے دین کی دعوت جو ہے وہ پیش کر سکے۔ اور یہاں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عاصم بن عمر آگے آئے کہ میں معزز ہوں۔ کیوں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا؟ کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا نا کہ بادشاہ اس کے ساتھ ذلت کا سلوک کرنے والا ہے، اس لیے آگے بڑھے۔ پیچھے ہوتے یہ سوچ کے کہ نہیں میرے سر پہ مٹی رکھیں گے تو کیا ہوگا،
میری بے عزتی ہوگی اور اس طرح کی باتیں، تو فرمایا کہ اس سے ان چیزوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ آگے گئے۔ پھر اب دیکھیے مٹی کا دینا کیا تھا، ایک استعارہ تھا نا کہ یہ اپنی زمین ہمیں دے رہے ہیں، اور ایسا ایک اور دور میں بھی ہو چکا ہے، تو لہٰذا یہ مٹی جب واپس آتی ہے تو اسی سے انہوں نے کیا، اور پھر جنگ قادسیہ ہوئی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو تاریخ پڑھائیں گے صحابہ کرام کے بعد کی بھی، کسی وقت بھی آپ خود محسوس کریں گے کہ وہ ایک نئی دنیا تھی، جس دنیا سے آج ہم بالکل غافل ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ ایرانیوں نے قادسیہ کی شکست سے حوصلہ نہ ہارا، بلکہ از سر نو افراد کو جمع کیا اور لشکر کو ترتیب دیا، یہاں تک کہ 1,50,000 تجربے کار جنگجو اکٹھے ہو گئے۔ جب فاروق اعظم کو اس جمع غفیر کے متعلق علم ہوا تو اس بڑے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے خود تیار ہوئے، لیکن لشکر اسلام کی بعض اہم شخصیتوں نے آپ کو اس سے روک دیا اور یہ تجویز پیش کی کہ ایک ایسے سپہ سالار کو یہ مہم سر کرنے کے لیے روانہ کریں جو قابل اعتماد ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے ایسے شخص کی نشاندہی کرو جسے قائد بنا کر اس مہم کو سر کرنے کے لیے روانہ کروں۔ سب نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ اپنے لشکر کے متعلق خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، میں مسلمانوں کے لشکر کا سالار ایک ایسے شخص کو بناؤں گا جس میں یہ خوبی ہو کہ جب دونوں فوجوں میں گھمسان کی جنگ چھڑتی ہے، یعنی آمنے سامنے آ کے جو لڑائی ہوتی ہے، تو وہ تیر سے بھی زیادہ تیز ثابت ہوتا ہے، اور وہ ہے نعمان بن مقرن مزنی۔ سب نے کہا، واقعی وہ اس منصب کے لائق ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف یہ خط لکھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جانب سے نعمان بن مقرن کی طرف، بعد از تسلیمات مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ایرانیوں نے نہاون شہر میں کثیر تعداد میں فوج جمع کر لی ہے۔ جب آپ کو میرا یہ خط ملے، اللہ کا نام لے کر اس کی مدد کو شامل حال سمجھتے ہوئے دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ یاد رکھنا، ایک مسلمان میرے نزدیک 1,00,000 دینار سے زیادہ قیمتی اور محبوب ہے۔ والسلام۔ حضرت نعمان نے دشمن سے مقابلے کے لیے اپنے لشکر کو تیار کیا اور تجربہ کار شخص سوار صورتحال معلوم کرنے کے لیے روانہ کیے۔ جب یہ شخص سوار نہاون شہر کے قریب پہنچے تو ان کے گھوڑے اچانک رک گئے۔ شخص سواروں نے انہیں دوڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ اسی جگہ جمے رہے، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھے۔ شخص سوار گھوڑوں کی پیٹھ سے نیچے اتر آئے تاکہ صحیح صورتحال معلوم کر سکیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گھوڑوں کے پاؤں میں کیل پیوست ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جب ارد گرد کا بغور جائزہ لیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایرانیوں نے نہاون کی طرف جانے والے تمام راستوں میں لوہے کے نوکدار کیل بکھیر دیے تاکہ شخص سوار اور پیادہ فوج کا راستہ روکا جا سکے اور وہ نہاون شہر تک نہ پہنچ سکے۔ شخص سواروں نے اس صورتحال سے حضرت نعمان کو مطلع کیا اور ان سے رائے طلب کی۔ انہوں نے حکم دیا، سب اپنی جگہ کھڑے رہیں، جب رات کی تاریکی چھا جائے تو بے تحاشا آگ جلائیں تاکہ دشمن اس روشنی میں تمہیں دیکھ لے۔ جب روشنی چہار سو پھیلی ہو اور خوف و خراس اور ہزیمت و پسپائی کا مظاہرہ کریں، اس سے دشمن فوج کے دل میں تمہارے پاس پہنچنے کی شدید دلی خواہش پیدا ہو جائے گی، جس کی تکمیل کے لیے وہ از خود راستوں میں بکھرے ہوئے کانٹے اور کیل چننے پر مجبور ہوں گے۔ اس طرح تمہارے راستے صاف ہو جائیں گے۔ ایرانیوں کے خلاف یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی۔ جب انہوں نے آگ کے الاؤ کی روشنی میں دیکھا کہ مسلمان لشکر پسپا ہو کر بھاگنا چاہتا ہے تو انہوں نے جلدی سے اپنے کارندے بھیج کر تمام راستے صاف کروا دیے۔ جب راستے صاف ہو گئے، مسلمانوں نے یکدم پیچھے مڑ کر اچانک دشمن پر زوردار حملہ کر دیا۔ حضرت نعمان بن مقرن نے اپنے لشکر کے ساتھ نہاون شہر کے بالائی جانب پڑاؤ ڈال دیا اور دشمن پر حملہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی۔ آپ نے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کروں گا۔ جب پہلی مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کروں تو سب لوگ چوکس ہو جائیں، دوسری مرتبہ نعرہ تکبیر کہوں تو اپنے ہتھیار سنبھال لیں، اور جب تیسری مرتبہ نعرہ تکبیر کہوں تو میرے ساتھ مل کر دشمن پر زوردار حملہ کریں۔ حضرت نعمان بن مقرن نے 3 دفعہ اللہ اکبر کہا اور شیر کی سی دلیری کے ساتھ دشمنوں کی صفوں میں جا گھسے، اور آپ کے پیچھے لشکر اسلام سیل رواں کی طرح دشمن کے خس و خاشاک کو بہاتا ہوا مسلسل آگے بڑھنے لگا،
اور دونوں فوجوں کے درمیان ایسا گھمسان کا رن پڑا کہ جنگی تاریخ میں کم ہی کسی ایسی لڑائی کی مثال ملتی ہوگی۔ ایرانی فوج گاجر مولی کی طرح کٹنے لگی، لاشوں کے انبار لگ گئے، میدان اور پہاڑ جس طرف نگاہ اٹھتی لاشوں کے کشتوں کے پشتے لگے ہوئے ہوتے، گزرگاہوں اور راستوں میں خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اسی عالم میں سپہ سالار حضرت نعمان بن مقرن کا گھوڑا پھسلا اور گرتے ہی دم توڑ گیا، اور حضرت نعمان بھی گرتے ہی شہید ہو گئے۔ فوراً آپ کے بھائی نے آگے بڑھ کر جھنڈا اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور آپ کے جستے خاکی پر اپنی چادر ڈال دی تاکہ آپ کی شہادت کی خبر مسلم فوج کو نہ ہونے پائے۔ جب لشکر اسلام کو ایسی مکمل فتح نصیب ہوئی جسے فتح مبین کا نام دیا گیا، تو فتح یاب لشکر نے اپنے قائد کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ ان کے بھائی نے ان کے جستے خاکی سے چادر اٹھائی اور فرمایا، یہ ہیں آپ کے امیر۔ بلا شبہ فتح سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا عظیم مرتبہ بھی نصیب فرما دیا۔ رضی اللہ عنہ۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا نا کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی خیبت سے رائی۔ جہاں خون کے رشتوں سے اسلام کے رشتے کو زیادہ بڑا سمجھتے تھے۔ اللہ نہ کرے کسی کو اپنے بھائی کو جان دیتا دیکھے کوئی انسان تو کیا حالت ہوگی، لیکن جب مقصد سامنے ہوتا ہے نا تو روئے بھی نہیں کہ کہیں دوسروں کو پتہ نہ چلے، اور لشکر کا امیر فوت ہو جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے تو اس سے باقی لشکر کے حوصلے بھی ٹوٹنے لگتے ہیں، اس لیے چھپا دی یہ بات، اور جب مقصد پورا ہوا تو خبر دی۔ آج ایسے لوگ کیوں نہیں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ آج بھی زمانہ ایسے ہی ہیرو کو تلاش کرتا ہے کہ واقعی جو اپنی جان پہ کھیل کے اس کام کو پورا کر دیں۔ کیا سیکھا آپ نے اس میں سے؟ ٹاپکس آپ کو لکھا دیتی ہوں۔ یہ جو اس کے بعد ایرانیوں نے قادسیہ کی شکست سے حوصلہ نہ ہارا، تو اس کا ٹاپک لکھیے، نعمان بڑے مشن پر۔ اس کو پڑھتے ہوئے اس حصے سے سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے چنا نا ان کو، امیر لشکر جو حضرت عمر فاروق ہیں، یعنی جو حلیفہ ہیں، وہ ان کو خط لکھ رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں کام کرنے کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں نا، یعنی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ حضرت عمر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے ہوں، لیکن نعمان کی خوبی ان کو اس قابل کر دیتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ان کو خط لکھ کے بھیجتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان جب اللہ کے راستے میں آتا ہے تو اس کو کچھ ایسی نعمتیں ملتی ہیں جس کو وہ نعمت سمجھتا نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے وہ چیز ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان میں خوبی ہو تو وہ واقعی اس خوبی کو منوا لیتا ہے، اور بغیر خوبی کے کوئی بندہ جو ہے وہ کسی چیز کے اندر اپنے آپ کو بڑا نہیں بنا سکتا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دوسری چیز جو ان کی عقل مندی کی، کیسے خوبصورت طریقے سے انہوں نے دشمن کے راستے کے جو کیل تھے ان کو ہٹائے۔ یہ جو دوسرا ٹاپک تھا اس کو لکھ لیجئے کہ جو دوسروں کے لیے گھڑا کھودتا ہے تو خود اس میں گر جاتا ہے۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے اس کا بھی ٹاپک لکھ لیتے ہیں، نعرہ تکبیر۔ اور آخری حصہ جو ہے، مشن پورا ہوا، جان جانے آفرین کو سپرد کی۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ تھا، اور ان کی زندگی کو پڑھ کے واقعی ان کو دیکھنے اور ان سے ملاقات کو دل چاہ رہا ہے نا۔ ایمان کی گرمی انسان سے بڑے کام کرواتی۔ ایمان ہی ہے اصل میں جو ہمارا گیس ہے، ہمارا پیٹرول ہے، کس چیز کا؟ کام کروانے کا۔ یہاں پہ یہ پورا ہوا واقعہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔